अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना सबक नंबर जुज नंबर 7 सूरह अल अनआम की आयत नंबर 95 से शुरू करेंगे। तो पीछे वाली जितनी भी आयत हैं वो आपने सुनी होंगी। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आज अल्लाह की निशानियां बयान हो रही हैं अगली आयत के अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, पिछली जो आयत थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आए कि अल्लाह ताला ने शिर्क से मना किया है, और जो शिर्क करते हैं फिर उनका अंजाम भी बताया, और फिर अपने नबी को बताया कि आप देखेंगे, काश कि आप देख सकते कि इन लोगों के ऊपर रुसवाई का अजाब होगा, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते और नाहक अल्लाह ताला पर बातें करते हैं और तकब्बुर करते हैं और अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं और गौर व फिक्र नहीं करते। तो फिर ये है कि अल्लाह ताला जब इनको रोज़े क़यामत का भी नक्शा पेश हुआ कि जब ये आएँगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब कहा जाएगा कि आ गए हो तुम हमारे पास लौट कर अकेले-अकेले फुरादा, यानी कि जैसे हमने तुम्हें कमा खलकनाकुम, हमने तो तुम्हें पैदा भी इसी तरह किया था, और पहली बार भी अव्वला मर्रतिन, तुम पहली बार भी इसी तरह पैदा किए गए थे और फिर तुम छोड़ आए वो सारा कुछ जो हमने दिया था। यानी कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है वो अल्लाह ही का अता करता है। देखिए, मेहनत और कोशिश तो हर शख्स अपने अपने हिसाब से करता है ना, लेकिन जो भी सामान दुनिया है, जो कुछ भी नेमतें हैं, रहमतें हैं, फजल है अल्लाह का, वो सब अल्लाह ही का है। तो उसको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो सिर्फ़ मेरी कामयाबी है या वो मेरे लिए है या वो सिर्फ़ मेरा ही हासिल करदा है। देखिए, उसमें अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो कोशिश तो हज़ारों लोग करते हैं, लेकिन अता तो उन्हीं लोगों को होता है जिनको अल्लाह चाहता है। तो और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि और तुम वापस छोड़ आए हो, कहा जाएगा कि वराअ ज़ुहूरिकुम, अपनी पुश्तों के पीछे। यानी सभी लोगों को सब कुछ यहाँ इस दुनिया में छोड़ के चले जाना है, जिसकी खातिर वो इतना वक्त लगा रहे हैं, इतनी हर चीज़ को अपने पसे पुश डालकर सामान्य दुनिया और यहाँ की आराम आसाइश लेने के लिए, और यहाँ के असबाब दुनिया जो है उनको अख्तियार करने के लिए इतना गुम हो चुके हैं। लेकिन वो सब रह जाएगा यहीं, वमा नरा माकुम, और नहीं हम देखते तुम्हारे साथ शफा तुम्हारे सिफारिशियों को। पिछली आयत का हवाला दे रही हूँ मैं, इसको बताते हुए आगे जाऊंगी कि आपको आप लोगों को याद आ जाए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, कि तुम्हारे जितने भी सिफारिशी हैं। अब देखें, सिफारिशी तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो कि कुफ्र पर नहीं हैं, शिर्क पर नहीं हैं, लेकिन वो भी इस गलत फहमी का शिकार है कि हमारे तो खानदान में ऐसा है, नेक लोग हैं, हाफिज हैं, फलाने हैं, वगैरह वगैरह होंगे, यकीनन हो सकते हैं। और लेकिन ये है कि अल्लाह ताला फरमाएगा कि सब अकेले-अकेले जाएँगे। तो जो लोग जिस वक़्त ये आयत उतरी उस वक़्त जो इनकार कर रहे थे, उनको तो ये बता दिया गया कि तुम जिन बुतों को बना के बैठे हो कि ये हमारी बचत करवा देंगे उस दिन, तो ये तो तुम्हारे सिफ़ारिशी उस दिन तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो हमने भी इससे ये चीज़ सीखनी है कि हमने अल्लाह ताला के हुज़ूर जवाब देना है और अकेले जाना है। तो उसके लिए हमें खुद को अपने अमाल के ज़रिए से तैयारी रखनी होगी और दुआएँ करनी होंगी और अल्लाह की रहमत माँगनी होगी, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अता और सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह का, उसे अल्लाह ही से मंसूब करना चाहिए, ना कि अपने से। और फिर अल्लाह ज़ीना, वो जो गुमान था तुमको, ज़ोम था तुम्हें, तुम्हें घमंड था कि ये जो हमारे जो बुत हैं, उस वक़्त के मुशरिकीन मक्का ये कहते थे ना कि ये हमारे जो बुत हैं ये बड़े काबिल हैं, ये बड़े करामत वाले हैं, ये हमें छुड़ा लेंगे। तो अल्लाह ताला ने बताया कि रोज़े क़यामत कोई किसी को नहीं छुड़ा सकेगा, और तुम किसी शरीक के साथ वहाँ पर जो तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते रहो, अल्लाह के स जो अल्लाह का हक है वो उनको देते रहे हो, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते रहे हो, तो ये तुम्हारे शरीक तो वहीं रह गए। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, अलबत्ता तहक़ीक़ कट गया ताल्लुक तुम्हारे दरमियान, वदल्ला और गुम हो गया, अनकुम तुमसे, मा कुंतुम तज़उमून, वो जो थे तुम गुमान करते। यानी वो सब छूट जाएगा, वो सब गुम हो जाएगा, वो सब गायब हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा जिसका भी तुम्हें घमंड है। अब देखिए, घमंड तो कई चीज़ों का होता है, हुस्न का, जवानी का, दौलत का, औलादों का। मेरे तो बहुत बेटे हैं, बहुत मालो असबाब है, बहुत हुस्न जवानी है, सेहत है, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, बंगले हैं, और भी तो बहुत सी चीज़ों का लोगों को ज़ोम होता है ना, घमंड होता है, लेकिन बिलाखिर छोड़ के जाना है। क्योंकि ये जो कुरान है, ये जो आयत हैं, ये आखिरी इंसान तक, रहती दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए हैं। तो हमने ये सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ मुशरिकीन मक्का को उस वक्त तंबी कर दी गई, तो
یہی پیغام جو ہے یہ دنیا کے آخری انسان تک کے لیے پیغام راہ ہدایت ہے۔ تو ہم نے اپنے حساب سے اس میں سے اس کے جو سبق آموز چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی کے لیے لینی ہے، راہ ہدایت ہم نے طلب کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے۔ اور یہ غور کریں کہ دیکھیں کتنی سمپل سی بات ہے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے انسان کے پاس، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، اور وہ سب چیزیں جن پر اس کو کبھی بہت گھمنڈ ہوتا ہے، زوم ہوتا ہے، اتراتا ہے کہ میرے پاس تو میں نے اتنا کچھ بنا لیا، اتنا کچھ ہے، لیکن آیا بھی انسان خالی ہاتھ، اکیلے اکیلے۔ جیسے اللہ نے کہا نا، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تم آ گئے میرے پاس دوبارہ اکیلے اکیلے۔ تو اس ایک جملے کے اندر بہت سبق ہے ہم سب کے لیے، کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اکیلے خالی ہاتھ، تو پھر ہم جائیں گے بھی اسی طرح اکیلے خالی ہاتھ، اور روز محشر بھی ہم اٹھائے جائیں گے اکیلے اکیلے، تو قبر میں بھی اکیلے۔ اسی طرح منزلیں ہیں نا آگے قیامت تک کی ساری جو منزلیں، ہر منزل پہ انسان اکیلا اکیلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کو دل میں رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے اوپر کوئی گھمنڈ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو بزرگ بڑے کرامت والے تھے، ہمارے تو خاندان میں بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کرامت تھی ان کا، بعض لوگ مطلب منسوخ بھی تو کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو یہ پیغام دیا تو یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ صرف مکہ والوں کے لیے، یہی پیغام دنیا کے آخری انسان تک کے لیے ہے۔ تو ہم نے اپنے یعنی کہ زندگی کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس میں سے پیغام کو حاصل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اس سے سیکھنا ہے، نہ کہ صرف یہ سن کے کہ وہ مکہ پہ حجت تمام ہو رہی تھی اس وقت نبی کریم پر، جب یہ آیات نازل ہوئی مشرکین مکہ پہ حجت تمام ہو رہی تھی، تو پھر تو یہ بتا دیا جاتا نا کہ یہ صرف ان کا کلام ہے۔ نہیں، یہ آخری کتاب راہ ہدایت، آخری میسج جو آسمان سے آیا وہاں بھی محفوظ ہے، یہاں بھی اتارا گیا، قیامت تک محفوظ ہے، کوئی اسے کچھ بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اتارا اس کو ہی ہمیں اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے اس میں سے سبق لینا چاہیے، اس پہ سے عمل کی باتیں چننی چاہیے، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تو یہ قرآن کا پھر حق ادا ہوگا۔ کیونکہ صرف اگر ہم ریڈنگ کرتے رہتے ہیں اور پارا پارا پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن پاک کے سارے پارے پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر لیا، تو دیکھیے پھر بات تو تب ہے نا کہ آپ اس میں سے آیات کو، اللہ کی جو آیات ہیں انہیں سمجھیں، ان پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کے لیے سبق نکالیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح جینے کے موقع سکھائے، کس طرح ہمیں ہر موقع کے لیے، خبر کے لیے، حشر کے لیے، پیدائش سے لے کر آخری منزل تک جب اللہ کے حضور جانا ہے تو کن کن چیزوں سے خبردار کیا، کن کن چیزوں پر عمل کا حکم دیا، اور کن کن چیزوں سے روکا۔ تو اس میں شرک ہے سب سے زیادہ بڑا گناہ، کہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا اسے۔ آیت نمبر 95، ان اللہ، بے شک اللہ، فالق الحبی، پھاڑنے والا ہے، الحبی یعنی دانے، والنوا اور گٹلی کو، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردے سے، ومخرج اور وہ میتی، وہ نکالنے والا ہے مردے کو، من الحی، زندہ سے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا، تو کہاں سے، تو فکون، تم پھیرے جاتے ہو۔ تو اس دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں ظاہر کی گئی ہیں۔ بار بار دیکھیں یہ جو نشانیاں آتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا سمجھا کر اس دن کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھو، ان پہ غور کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، یعنی کوئی شک نہیں اس بات میں، فالق الحب، پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹلی کو، اور وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے، یہ ہے اللہ۔ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کا پھاڑنے والا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کو جدا کرتا ہے، اور جب بندہ کچھ بناتا ہے تو الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑتا ہے۔ یہ فرق بھی دیکھ لیں کہ بندہ تو کوئی چیز بناتا ہے تو وہ جوڑ جوڑ کے بناتا ہے، لیکن اللہ توڑ کر بھی بناتا ہے ٹکڑوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو آپ اس کی مثال میں دیکھ لیں کہ دیکھیں ایک چنے کا دانہ ہے نا،
چنے کے دانے کو غور سے دیکھیے گا، اس کے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں سے لکیر سی ہے، گہری سی جگہ ہے۔ تو جب وہ اگر زمین میں اگایا جاتا ہے نا، تو درمیان والی جگہ سے وہ پھٹتا ہے، وہاں سے ایک کونپل نکلتی ہے، اور ایک دانہ جو ہے وہ اوپر کونپل کی شکل میں ایک حصہ چلا جاتا ہے، اور دوسرا بیج کی شکل، بیج کو غذا دے، اس کو بیج کو کہہ رہی ہوں، جڑ کو غذا دینے کے لیے اس دانے کے جو دو حصے ہوتے ہیں نا، کبھی غور کریں بیچ میں سے وہ پھٹتا ہے، آدھا کونپل بنتا ہے اور آدھا جڑ بنتا ہے۔ تو درمیان والی جگہ سے پھٹتا ہے نا، تو وہاں سے کونپل نکلتی ہے۔ اسی طرح تمام باقی پودے بھی جو ہیں نکلتے ہیں۔ تو زمین کے اندر پھاڑنے کا جو یہ عمل ہے، یہ کتنے اچھے طریقے سے ہوتا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں ان میں سے بھی۔ تو اگر ہم توڑیں تو ہم کیسا بے تکا توڑ دیں گے؟ ہم توڑ سکتے ہیں اتنی خوبصورتی سے، اتنے اچھے طریقے سے کہ ایک دانہ جڑ بن رہا ہے، ایک کونپل بن رہی ہے، اور بالکل سینٹر میں سے، یہ نہیں کہ اوپر نیچے یا ادھر زیادہ یا ادھر زیادہ۔ ہم توڑیں گے تو ہم تو کتنے بے ڈھنگے طریقے سے گٹلی کو بھی توڑیں گے۔ اگر گٹلی توڑنے کو دی جائے کہ بھئی یہ گٹلی ہے، فرض کریں آم کی گٹلی کو دیکھیں کہ یہ گٹلی ہے، اس گٹلی کو توڑنا ہے، تو ہم تو اس کو توڑنے میں ہی اس کے اندر جو گودا ہے اس کو بھی توڑ دیں گے۔ یعنی ہم سے وہ اس طریقے سے اتنا نرمی سے اور اتنی خوبصورتی سے نہیں ہوگا، جتنا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر اندھیرے کے اندر، ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے نا، انسان کو تو ہر چیز کرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی زمین کے اندر بیج جب جاتا ہے تو اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ، جیسے ماں کے پیٹ میں اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بچے کو تخلیق کرتا ہے، تو زمین کے اندر جب اللہ تعالیٰ اس دانے کی تخلیق کرتا ہے، تو بھائی اس جیسا تو پھر کوئی نہیں نا، وہی ہے پاڑنے والا، زمین کو بھی اور دانے کو بھی اور گٹلی کو بھی۔ تو جو بیج پودا بنتا ہے وہ کتنے سلیقے کے ساتھ دو حصوں میں پھٹتا ہے، اور اس کے اندر سے جب کونپل نکلتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اوپر پورا پودا بنتا ہے، پودا آہستہ آہستہ بننا شروع ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ بتا رہے کون ہے یہ؟ اللہ، اللہ کرتا ہے۔ اللہ سے بیج کوئی نہیں، بلکہ گٹلی کو بھی، یہاں پہ خاص طور پہ گٹلی کا ون نوا، گٹلی کا ذکر آیا ہے کہ گٹلی کو بھی خاص طور پر یہ ذکر اس لیے کیا گیا، سخت ہوتی ہے نا، وہ نرم نہیں ہوتی۔ اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ اس گٹلی کو بھی پھاڑ کے سخت گٹلی کو، کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے گودا سا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیری کی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ذرا آم کی گٹلی کو لائے نا سامنے، اور بھی چیزوں کی گٹلیاں ہوتی ہیں، تو ذرا دیکھیں نا کہ اس کے اوپر کتنا سخت خول چڑھا ہوا ہوتا ہے، کتنا سخت گٹلیوں کو، کسی بھی گٹلی کو آپ دیکھیں کہ اوپر کتنا سخت، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی اللہ کی قدرت کی یہ اس کے اندر نشانی ہے، اتنی اچھی طرح گٹلی کو پھاڑتا ہے کہ اندر کی چیز سلامت رہتی ہے۔ زمین کے اندر یہ عمل ہوتا ہے، اور زمین کے اندر اندھیرے میں ہی اللہ تعالیٰ اس گٹلی کو پھاڑتا ہے۔ اور اگر ہم تو باہر روشنی میں بھی توڑیں تو جیسا میں نے بتایا کہ ہم تو اس کو خراب کر کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی اچھی طرح توڑ کر اس کے اندر سے زندگی کو برآمد کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ پودا جو ہے وہ زندہ ہے، جبکہ بیج جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو زندہ پودا اور بیج، یعنی کہا نا یخرج الحی من المیت، تو وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور مخرج المیتی من الحی، وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ تو بیج تو زندہ نہیں تھا، لیکن پودا زندہ ہے۔ تو زمین کے اندر جو عمل ہوا، اس کے اندر حرکت ہوئی، تو وہ پھر بڑھنے لگ گیا پودا، یعنی ایک بیج ڈالا، مردہ تھا وہ، لیکن اس سے اللہ نے اپنی قدرت سے زندگی بخشی اور پودا بنایا، اور پودے کو زندگی بخشی۔ تو یہ کون کرتا ہے یہ عمل؟ جیسے انسان کا جو بچہ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جانور کے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا لائیں اپنے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کے اندر ان کی پرورش کرتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک بچہ ہو رہا ہے، کسی کا ہونے والا ہے بچہ، اور وہ بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا، مردہ ہو گیا۔ کسی جانور کے پیٹ میں بھی ہو جاتا ہے کہ بچہ مردہ ہو گیا، تو ماں زندہ ہے، تو پھر مردہ بچہ بھی جنم تو دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پیدا تو ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک زندہ ماں ہے، اور وہ ایک اگر بچہ مر جاتا ہے تو اس کو بھی جنم دیتی ہے، چاہے وہ جانور ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھیڑ ہو، یا پھر انسان ہو۔ تو زندہ سے مردے کو بھی جنم دلواتا ہے اللہ تعالیٰ، اور مردہ چیز سے ایک زندہ چیز کو پیدا کروا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر تم کدھر کو جاتے ہو؟
کون تمہارا رخ اللہ سے پھیر دیتا ہے، یعنی کہ پھر بھی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم اس کی قدرت کی نشانیوں کو بھول کر اوروں سے متاثر ہونے لگتے ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل میں سورۃ یاسین کی بھی ایک آیت جو ہے آیت اس بات کی تفصیل میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مردہ زمین بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے دانے نکالے جو ہم کھاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ جو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، بنجر پڑی ہوتی ہے، کسی کام کی نہیں ہوتی، کوئی چیز اگا نہیں رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ جب اس کو زندہ کرتا ہے، اس پر بارش برساتا ہے، اس میں پودے لگتے ہیں، اس کے اندر بیج جاتے ہیں جو زندہ نہیں ہوتے، پھر وہ زمین بھی زندہ ہو اٹھتی ہے، یعنی کہ وہ ہریالی دیتی ہے، وہ پودے دیتی ہے، وہ پھول دیتی ہے، وہ پھل دیتی ہے، وہ آنکھوں کو بھی خوبصورت اناج کا، پودوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ پھلوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی کر کے دکھائے نا، یہ قدرت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے تم کدھر کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رخ کون ہے جو پھیر دیتا ہے؟ تم اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ نہیں رہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے یہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردے کو جنم دیتا ہے، اور پھر تم یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی چلے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ فالق الاصباح، تو وہ پھاڑنے والا ہے صبح کا، یعنی کہ صبح دیکھیں نا روشنی سے اندھیرے سے پھاڑ کے روشنی باہر آتی ہے۔ جعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکانہ باعث سکون۔ اب دیکھیے کتنا سکون ہو جاتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ نے، اگر دیکھیں سارا دن دن ہی چڑھا رہتا، سورج ہی نکلا رہتا، لوگ کام ہی کرتے رہتے، لوگ تھکتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب رات کی سیاہی، رات کی چادر سے ڈھانپتا ہے پوری دنیا کو، تو کتنا پرسکون ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے رات بنائی ہے، چرن پرن انسان حیوان سب کے لیے۔ تو یہ اس کی قدرت، کوئی روک تو نہیں سکتا کہ رات نہ ہو، کوئی رات کو ہونے سے روک سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے دن بنایا، ایک ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے اتنا دن ہے، اتنی رات ہے۔ کوئی روک سکتا ہے کہ نہیں بھائی دن کو بڑا کر دو، دن کو ختم نہ کرو، کیونکہ ہم 12 کے بجائے 14 یا 15 گھنٹے کام کریں گے، 20 گھنٹے کام کریں گے، رات نہیں ہونی چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے اور صبح ہوتی ہے اور پھر رات ہوتی ہے، شمسا اور سورج والقمر اور چاند کو حسبانا حساب کا ذریعہ، یعنی دیکھیں سورج اپنے حساب سے اپنے وقت پر آتا اور اپنے وقت پر جاتا، اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ پہلے وقتوں میں یعنی کہ چاند جو تھا نا وہ کیلنڈر کا کام کرتا تھا، کہ چاند کے ذریعے حساب لگایا جاتا تھا کہ ایک مہینہ ہو گیا یا ایک سال ہو گیا یا درمیان میں۔ تو چاند کے گھٹاؤ بڑھاؤ سے، چاند جب گھٹتا بڑھتا ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ تو دیکھیں کہ تاریخ دنیا میں یعنی پچھلی ہسٹری میں دنیا کی جب کیلنڈر نہیں تھے، جب تاریخیں نہیں تھی، جب ماحول اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو لوگ چاند کو ہی دیکھ کر دنوں کا، مہینوں کا، رمضان کا اور یہ سب چیزوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ تو حساب کا ایک ایسا ایسا چیز اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی آسمان پر، جو کوئی دوسرا کر سکتا ہے بھلا؟ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ جب ذرا چاند کو دیکھا کریں نا تو آپ سوچا کریں کہ یہ کتنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب کا ذریعہ، اس کو روشنی دینے والا، اور کتنی خوبصورت ٹھنڈی میٹھی روشنی ہوتی ہے چاند کی، کہ وہ رات کو نکلتا اور بے سکون بھی نہیں کرتا، اور وہ کیلنڈر کا کام بھی کرتا ہے، مہینوں کا بتا دیتا ہے۔ دیکھیں کوئی بندہ اگر جنگل میں کھو جائے، اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ مہینہ ہو گیا مجھے یا 2 مہینے ہو گئے؟ چاند کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھ کر ایسی جگہ اللہ نے اس کو فکس کر دیا کہ وہ ساری دنیا ایک لائٹ، اور ساری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، ایک چیز جس سے ساری دنیا میں وہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ اپنے وقت پر آتا اور جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی یہ نشانی ہے، کوئی بھلا اسے روک سکتا ہے یا کوئی اسے اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ ذالک، یہ تقدیر العزیز العلیم، اندازہ ہے بہت زبردست اور بہت علم والے کا، یعنی یہ چیزیں خود سے نہیں بن گئی، بنانے والے نے اسے بنایا ہے بہت علم کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی وہ تو فلاں سائنسدان نے بنائی ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا بھائی قابل بندہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے ذرا چاند کے اور سورج کو کہ یہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں، کتنی بڑی، ان کی جیسی کوئی نشانی اور کوئی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، اور یہ کسی بہت علم والے کا کام ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، یعنی
یہ یہ خود سے خود بھی نہیں بن گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت علم والا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی بیان کی گئی۔ پھر هو الذی، اور وہی ہے، دوبارہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، الذی، جس نے، جعل، بنائے، لکم النجوم، تمہارے لیے ستارے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کی نشانی ایک اور آ گئی سامنے، کہ وہ ستارے جو اللہ نے بنائے، لتہتدوا، تاکہ تم رہ پاؤ، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر، تاریکیوں میں خشکی کی، والبحر، اور سمندر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان بھی کر دیا، اور جب پہلے وقتوں میں جب یہ سب چیزیں نہیں تھیں جو آج کل لوگ جس کے ذریعے سے رہبری حاصل کرتے ہیں اور راستوں پہ جاتے ہیں، تو لوگ ستاروں کے ذریعے سے، یہ ستاروں کے علم کے ذریعے سے جب قافلے سفر کیے کرتے تھے، اور تو ستاروں کے ذریعے سے راستے، عرب میں بھی جب قافلے جایا کرتے تھے، تو وہ ستاروں کی نشانیوں پر، کہ یہ ستارہ یہاں ہوتا ہے تو ہم یوں چلتے ہیں، ہم اس سمت چلتے ہیں تو فلاں ملک آ جاتا ہے، فلاں سرحد آ جاتی ہے، فلاں راستہ آ جاتا ہے، یا کیا، ہر چیز کا جو حساب کتاب تھا، لوگ ستاروں کے ذریعے سے لگاتے تھے، کہ یہ ستارہ جب یہاں پر ہوتا ہے تو، ہاں آپ پلیز اپنا مائک کلوز کیجیے گا، مائک کلوز کیجیے گا پلیز۔ تو صوبیہ، ان کا مائک آپ کلوز کر دیں، جن کے نام پہ سیمسنگ لکھا ہوا رہا ہے نا، تو آپ ان کا مائک کلوز کیجئے پلیز، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ تو ستاروں کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ستارہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ستارے جو ہیں آسمان پر چمکتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ یہ، اس کی کوئی صرف یہ نہیں کہ لگا دی اللہ نے چمک، کتنے مقاصد ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نے یہاں، ایک تو وہ خوبصورتی دیتے ہیں، آسمان پر ٹکے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں ستارے، ایسے لگتا ہے کہ آسمان خوبصورت ہو گیا، اور لائٹیں، اور ایک خوبصورت نظارہ۔ اور یہاں اللہ نے بتایا، وہ الذی، وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ، رہبری کے لیے، کہاں پر؟ ان کے ذریعے سے، کہاں پر؟ سمندروں میں بھی اور خشکی پر بھی۔ سمندروں کے سفر میں آج بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ سمندری سفر پہ جاتے ہیں، یہ ان کو پتا ہوگا کہ جہازوں کو راستہ ستاروں کی چال کے اوپر دیا جاتا ہے، کہ یہ ستارہ یہاں ہوگا، تو پھر اگر جہاز اس رخ پہ سفر کرے گا، اس ستارے کے کی طرف، کی اس مدد سے، تو فلاں ملک آ جائے گا، فلاں ملک کا آگے سے راستہ آ جائے گا۔ تو سمندر آپ دیکھیں کہ جب سمندر میں انسان ہوتا ہے، جہاز پہ یا کشتی پہ یا جیسے، تو ہمیشہ سے لوگوں نے ستاروں کے ذریعے سے راستے تلاش کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ بات آج سائنس بھی ثابت کر رہی ہے، لیکن قرآن میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگوں کے راستے آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے۔ قد فصلنا الآیاتی، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں کہ کتنی چاند، سورج، ستارے، اور پھر سورج، صبح کا طلوع ہونا، صبح کا جو پاؤں پھٹتی ہے نا، اندھیرے سے روشنی آ جاتی ہے، اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے، اور روشنی کی پاؤں پھٹتی ہے اور روشنی آنے لگتی ہے۔ فالق الاسباح، یعنی پھاڑنے والا ہے صبح کا، ایک اندھیرے کو پھاڑ کے ایک صبح سامنے آتی ہے، روشنی آتی ہے۔ وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو سکون کے لیے، اور چاند، والشمس، اور سورج، اور والقمر، اور والشمس، سورج، اور قمر، چاند، اور حساب کا ذریعہ بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو سورج ہے نا، اس کو دیکھ کر بھی لوگ پہلے حساب لگا لیا کرتے تھے، اس کی روشنی سے، کہ یہ جو ٹائم ہے جب یہ سورج یہاں پر ہوتا ہے، ایسی تپش دیتا ہے، تو پھر اس میں فجر، جیسے فجر ہو رہی ہے تو اس وقت سورج نکلا، اشراق کب پڑھنی ہے، اس کو سورج کا حساب لگا لیتے تھے۔ پھر سورج کی تپش ایسی ہے تو پھر ظہر کا ٹائم ہے، پھر سورج یہاں پر ہے تو عصر کا ٹائم ہے، پھر سورج یہاں پر ہے تو مغرب کا ٹائم ہے، عشاء کا رات ہو گئی۔ تو سورج اور چاند دونوں، اور پھر چاند بھی، چاند کا گھٹنا بڑھنا، مہینوں کا، ٹائم کا اندازہ، اور کتنا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، کہ وہ کتنا علم والا ہے، کتنی، اور پھر ستارے بنائے اس نے تاکہ راستے معلوم ہوں۔ اب پہلے وقتوں میں تو یہ سب چیزیں نہیں تھی نا، جو کچھ سہولتیں آج ہیں، تو لوگ ادھر سے ادھر اپنے روزگار کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، پانی کھانے کی تلاش میں سفر کیا کرتے تھے۔ تو وہ پھر کیسے کیا کرتے تھے؟ ستاروں کی مدد سے، کہ ستاروں
اور سمندروں میں بھی ستاروں سے رہبری ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات کو کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب جو علم رکھتے ہیں سے مطلب یعنی کچھ اپنے علم رکھتے ہیں، کچھ عقل بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہاں اس جیسی کوئی نشانی آج تک بنا سکا، ایک سورج پوری دنیا کے لیے، ایک چاند پوری دنیا کے لیے، اور ستارے کوئی آج یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کہ یہ اللہ ہی کا اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور اللہ ہی ان کا خالق ہے۔ وہ الذی، اور وہی ہے جس نے انشأکم، پیدا کیا تمہیں۔ مزید دلیل دی اللہ نے کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید ایک دے رہے ہیں، اور پیچھے جو یعلمون کی بات ہوئی ہے کہ وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو علم رکھتے ہیں۔ جو جاہل ہوں گے وہ تو سمجھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، سنیں گے نہیں۔ تو اور آسمان کو زینت بھی بخشی، اور شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی یہ ستارے ہیں۔ جب شیاطین جا کے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ستارے اللہ ہی کی شان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان جو کہ ماں ہے اس سے تمہیں بھی پیدا کیا۔ فمستقرن، پھر ایک رہنے کی جگہ، فمستقرن، پھر ایک رہنے کی جگہ، یعنی زمین جسے اشارہ ہے۔ تو وہ مستودعن، اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ، ٹھیک ہے، قبر یعنی رہنے کی جگہ۔ فمستقرن، ایک رہنے کی جگہ زمین، اور پھر مستودعن، وہ ایک سپرد کیے جانے کی جگہ یعنی قبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں کہ کیسی یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے دو لفظوں میں پوری بات سمو دی کہ کیسے اس نے ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کو پتا ہے پھر وہ زمین پر لے آتا ہے، پھر وہ کہاں پر وہ رہے گا شخص، اور کہاں پر اس کی سب ہوگا، اور کہاں وہ دفن ہوگا، کہاں وہ ختم ہو کے جائے گا۔ تو ایک جان کے بارے میں سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کو سب کچھ پتا ہے، اس کے جینے مرنے کا سب پتا ہے اس کو۔ قد فصلنا الآیاتی، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات، لقومی یفقہون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو یعنی کہ کھول کھول کر بیان کر دی، ایک ایک چیز بیان کر دی، جن کو جو غور و فکر کرتے ہیں، جو علم بھی رکھتے ہیں، اور غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور فہم حاصل کرتے ہیں، فہم کا حصول لینا چاہتے ہیں، فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فہم کا حصول چاہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جو یعنی فقہ کہتے ہیں نا، غور و فکر کی دعوت اور فہم کا حصول، فقہ کا جو ہے، تو جو سمجھتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، جو یعنی کہ عقل بھی استعمال کرتے ہیں، علم بھی استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ یفقہون کا جو لفظ ہے نا، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جاہل تو نہیں سوچیں گے نا، دیکھتے بھالتے۔ اب وہ جہالت کے، اس معاشرے کے اندر کتنی جہالت تھی کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے تھے، صبح رات، ستارے، چاند، سورج، پھول، پودے، سب دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے انکاری تھے، بتوں کے آگے کھڑے تھے، جبکہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے۔ تو ان کو کہاں عقل تھی، پھر کہاں ان کو سمجھ تھی؟ تو ہم نے اپنے لیے سوچنا ہے، ہم نے اپنے لیے سوچنا ہے کہ ہم تو عقل رکھتے ہیں نا، ہم تو شعور رکھتے ہیں نا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں اس کے بارے میں، اور ایک ایک جان کے اللہ اس زمین پر رہنے کی جگہ اور اس کی قبر کہاں ہوگی، یہ بھی سب اللہ کے علم میں ہے، یہ سب بھی اللہ کے علم میں۔ ایک چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، پودا ہو، کچھ بھی ہو، ایک پتا بھی ہے نا زندہ درخت کا، تو وہ ٹوٹے گا، گرے گا، توڑ کے کہاں جائے گا؟ کسی بندے کو خبر ہے کہاں جائے گا؟ کچھ نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے سب۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ایک ماں سے، ایک ماں کے رحم سے، اور پھر اس نے فمستقرن، پھر ایک رہنے کی جگہ، ومستودعن، اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ، یعنی کہ پیدا ہو گئے، کہاں رہے، کیا ہوا، یہ سب اس کو پتا۔ پھر سپرد کرنے کی جگہ یعنی قبر کی طرف اشارہ ہے کہ کھول کھول کر تو بیان کر دی ساری چیزیں۔ وہ الذی، اور وہی ہے جس نے انزلہ، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، کس کی طرف اشارہ ہے؟ بارش کی طرف، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں بارش خود کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ فاخرجنا، پھر نکالی ہم نے، بھی اس کے ساتھ،
نباتا پیداوار، دیکھیں بارش ہوتی ہے تو پودے، بنجر زمین بھی جی اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، ہری بھری گھاس نکل آتی ہے، پودے، سبزیاں، پھل اور اناج اور سب کچھ پھر اللہ ہی نکالتا ہے نا۔ جب اللہ پانی برساتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی میں اس کا بھی اظہار کیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب بارش برسا کرے تو دیکھا کریں کہ کیسے خوبصورت طریقے سے قطرے زمین پر آتے ہیں، کوئی منظم طریقے سے آتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک موٹا آ گیا ایک باریک آ گیا، نہیں، ایک طرح کے موٹے قطروں سے بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ایک جتنے برابر کے ایک رفتار سے، یہ نہیں کہ فلاں جگہ تیز تو، اور جب باریک قطروں سے آ رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آئی تو پھر ایسے نہیں، ایک کے بعد ایک، مطلب اتنے منظم طریقے سے، اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی کو اتارتا ہے تو اللہ کی کتنی بڑی یہ نشانی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ فوار کی طرح اور ایک بالٹی الٹ دی، تو ایسا نہیں، ایک طرح کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، ایک طرح کی۔ تو یہ کون کرتا ہے سب؟ هو الذی، وہی ہے، یعنی اللہ کی یہاں پھر نشانی، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ ہاں، کیسے وہ پورا آبی چکر ہے کہ وہ دھوپ پڑتی ہے اور جو سارا سمندروں سے پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، آبی چکر ہے نا یہ سارا، یہ پورا بھاپ بن کر اللہ اٹھاتا ہے اس کو، وہ اوپر جاتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بادلوں کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، پھر جہاں وہ ٹھنڈی سطح سے جہاں ٹکراتے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ بارش برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ سب اسی کی شان ہے نا، یہ سب اسی کی کرامت، اسی کی نشانی، اور اسی کا یہ سب سب اسی کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں ساری، یعنی کہ تو پھر اس نے نکالی اس کے ساتھ پیداوار زمین سے، کیونکہ اس تمام پیداوار جب بارش کا پانی زمین کو لگتا ہے کتنی وہ نرم ہو جاتی ہے اور کتنی وہ اچھی ہو جاتی ہے، کل شیء، ہر چیز کی، فاخرجنا، پھر نکالا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ نکالتا ہے، منہ، اس سے، قدرن، سبزہ، کتنی زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بارش برستی ہے، یہ ہم برساتے ہیں بارش، تو اب پیداوار اگتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، نخرجو، ہم نکالتے ہیں، منہ، اس سے، حبن، دانے، جو یعنی کہ آپ فصل دیکھیں نا، جیسے کہ گندم کی فصل ہے، ہری بھری ہو گئی، پھر اس میں دانے لگے، پھر دانے نکالے، یہ کوئی لگا سکتا ہے ایک سٹے کے اوپر جا کے دانے لگا سکتا ہے؟ کوئی پرو سکتا ہے؟ کوئی اس نے چن سکتا ہے؟ کس قدر خوبصورت طریقے سے کسی بھی چیز کے دانے، جب ایک پیداوار ہوتی ہے، ایک پودا ہوتا ہے، آپ ذرا بھٹے کو ذہن میں لائیں، مکئی کا دانا ہے، مکئی کا ایک بھٹا، ایک پہلے پودا لگا، پھر ہرا ہوا، پھر اس میں بھٹے بنے، پھر بھٹوں کے اوپر دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ایک ہی سائز کے دانے ایسے فکس ہوئے ہوتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ؟ حبن، دانے، متراکبہ، تہ بتہ، یعنی کتنی، یہ جو میں بیان کر رہی ہوں۔ اور اسی طرح گندم کا دانہ دیکھیں، اس کو ایک گندم کا بھی ایک سٹا ہوتا ہے، سٹا کہتے ہیں نا اس کو، وہ جو ایک بالی سی ہوتی ہے نا، ایک لمبی سی، جس کے اوپر دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑے محفوظ طریقے سے تہ بتہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس زیتون، اور زیتون، ورمانہ، اور انار کے، متشابہہ، ملتے جلتے، وغیرہ، اور نہیں بھی، متشابہہ، ملتے جلتے، اور یعنی کہ کچھ ایک شکلوں کے، کچھ ملتے جلتے، زیتون اور انار، یعنی الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ ذائقوں کے، الگ الگ رنگوں کے، الگ الگ سائز کے، کتنی بہترین اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ، دانے بھی کتنے الگ الگ، پھل بھی کتنے الگ الگ۔ اور یہاں زیتون اور رومان یعنی انار کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ پھل یعنی ایک درخت پہ ایک جیسے ہم شکل پھل لگے ہوئے ہیں، اور کچھ الگ الگ، کتنی طرح کے پھل، کتنی ان کے رنگت، کتنی ان کے سائزز، کتنے ان کے ذائقے، ہر چیز غیر متشابہہ، اور نہیں ہے کچھ ایسے کہ جو ملتے جلتے، الگ الگ شکل، الگ الگ سائز، الگ الگ رنگ، ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انظرو، دیکھو، الی ثمرہ، طرف اس پھل کے، اذا، جب، اسمرا، وہ پھل لائے، وینعہی، اور اس کے پکنے کے، ان فی ذالکم، بے شک اس میں، لآیاتن، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی خوبصورتی سے تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس کہ کیسے بارش برستی، یعنی سب اللہ کی نشانیاں، جس میں بارش، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پھر بارش کا برسنا، پھر پودوں کا اگنا، پھر ان پودوں پہ بیجوں کا لگنا، اس پہ پھل لگنا، اس پہ پھول لگنا، اس پہ کتنے حسین طریقے سے سب چیزیں، اور پھر زیتون اور رومان یعنی انار، زیتون، کتنے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لیے، کہ کہا کچھ پھل ایسے جو ملتے جلتے،
ہوتے ہیں اور کچھ الگ الگ شکلوں کے، دیکھو نا ان کی طرف کہ جب ان پودوں پہ پھل آتے ہیں اور جب وہ پک جاتے ہیں، انگور ہے، زیتون ہے، انار ہے، اور دیکھو، اور ان کو بنتے دیکھو، ان کو پھلتے پھولتے دیکھو، اور پھر ان کو تیار ہوتے ان کے ذائقے دیکھو، یہ سب نشانیاں ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہے نا، اللہ کی ذات یہ کر رہی ہے نا، ایک ایک ذات واحد، ایک وحدہ لا شریک، ایک ذات ہے، ایک کوئی اس پورے نظام کو کوئی چلا رہا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان رکھتے ہیں، یہاں دوبارہ ایمان والوں کی بات آ گئی ہے، ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے، یعنی کہ ایمان والے تو مانتے ہیں نا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں ہم پھل تو سارا دن میں کتنے طرح طرح کے پھل کھا لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس پودے کو اللہ نے اگایا، اس میں کیسے بیج لگائے، کیسے پھول پودے، پھر کیسے پھل بنا، کیسی حفاظت کی اللہ نے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس میں رنگ بھی دیا، اس میں ذائقہ بھی دیا، اس میں کھانے کے ہم جب کھاتے ہیں اس سے ہمیں فائدے کتنے ہوتے ہیں، طاقت ملی، اس سے ہماری صحت اچھی ہوئی، اور ہماری آنکھوں کو بھی وہ کتنا خوبصورت لگا۔ تو کتنی بے شمار یہ چیزیں ہیں، بھلا کوئی اور ایسا ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا نا۔ یہ سب کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور دیکھیں پھر اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے نا، اس کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ان سارے کاموں میں، بارش کے برسانے میں کوئی دوسرا ہے شامل نہیں، زمین کو بنانے میں، آسمان کو بنانے میں، چاند کو بنانے میں، سورج کو بنانے میں، ستاروں کو بنانے میں، ستاروں کا جو کام ہے، سورج کا صبح کا صبح کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا، سورج کا وقت پہ چلنا، چاند کا وقت پہ بڑھتے رہنا، پھر گھٹتے رہنا، یہ سب کچھ پھر ایک بالکل ایسی زمین جو کہ بالکل بھی ہری بھری نہیں، پھر اس پر بارش